जेल खोली जाती है और इमरान खान से 2 घंटे हमारी जो है मुलाकात उन करवाई जाती है बैरिस्टर सैफ की और बैरिस्टर गौहर की। तो खान साहब ये कहते हैं कि ये चूँकि क्रेडिबिलिटी गैप बहुत ज़्यादा आया हुआ था, इन्होंने कहा 20 दिन की बात जो है वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये ऐलान मैं खुद डी चौक पर 24 की तारीख को मैं खुद जो है ऐलान करूंगा लोगों में कि मैं हमारा जो है मुझे रिहा कर दिया गया है और बाकी जो है हम मामलात टेबल पर बैठकर जो है ये तय पाया है कि हम इनको रिजॉल्व करेंगे, चूँकि अवाम का चोरी शुदा मैंडेट के अलावा हमारे जो असीरान हैं उनकी रिहाई मकसूद थी, 26 तरमीम का रोल बैक मकसूद था और आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना मकसूद था। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो लामहला टेबल पर बैठकर ये रिज़ॉल्व की जा सकती थी। लेकिन जब वापस आए तो फिर जो है हमारे साथ जब उन्होंने बैरिस्टर सैफ ने और बैरिस्टर गौहर ने जब ये बात की तो फिर जब नशिस्त हुई तो उसमें यही कहा गया कि ठीक है, उनसे कहें कि पहले जो है इमरान खान साहब को रिहाई दें ताकि वो खुद आकर डी चौक पर अपना ये ऐलान करें कि मुझे मुखलसी रिहाई हुई है और बाकी जो है असीरान है और बाकी 26वीं तरमीम का रोल बैक है और जो है चोरी शुदा मैंडेट को जो है किस तरीके से हमने आवाम को वापस दिलाना है और आइन पर अमलदारी किस तरह यकीनी बनानी है, ये चीज़ें मिल बैठ कर तय करेंगे, टेबल टॉक के ज़रिए तय होगी। लेकिन उन्होंने इस बात को जो है ये ना तस्लीम किया और उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है। वही बात है कि अच्छा, आप फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप संजानी बैठ जाएं और जब तक जो है इमरान खान की मुखलसी नहीं होती है तब तक जो है भले आप वहाँ बैठे रहें और जब होती है तो फिर बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन रिहाई जो है ये 24 के बाद ही मुमकिन हो पाएगी, 24 से पहले वो तैयार करने को तैयार नहीं थे। इस बात से जो है क्रेडिबिलिटी गैप भी हुआ, प्रेशर अवाम का भी था और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं है, ये एक ट्रैप हो सकता है, ये लॉलीपॉप है। तो चुनांचे ये मैंने कहा आपको बताता चलूं क्योंकि मैं इस चीज़ों का खुद चश्मदीद गवाह हूं, इसलिए ये डेवलपमेंट्स हुई थी। और ये कई दफ़ा हम कहते हैं कि लूडो की वो गेम है जो 99 पर पहुंचकर खान साहब की रिहाई, जो मैं बार बार कहता रहा कि नवंबर में रिहा हो जाएंगे, रिहाई हो चली थी और फिर एक किसने इसको जो है बीच में से ख़राब किया, लामाला उन्हीं की तरफ से इस बात पर जो है फिर हुआ और शायद उनकी नीयत ठीक ना थी। जो भी हुआ बाहर का, उसके बाद उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसकी वजह से जो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मकसूद है या आज का आपके साथ प्रेस टॉक है वो इसी चीज़ पर है। फिर हमने जो है तमाम मवाद जो हमारे पास इस वक्त तक मुयस्सर आया उसकी बुनियाद पर हमारी नज़र में ये संगीन जराइम का इर्तिकाब किया गया है। मैं खुद 27 तारीख को मैं खुद एक चैनल पर जो है गया हुआ था, हामिद मीर ने मुझे खुद बताया कि मुझे भी यहाँ, चूँकि आपने देखा कि वो डी चौक के ऊपर उनकी जो है वो गेज जाती है, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा दफ्तर खाली करो, निकलो इधर से, और बत्तियाँ बंद कर दी जाती हैं 8 बजे रात को और उसके बाद जो है स्नाइपर सारी बिल्डिंग इर्द गिर्द की सारी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर से शार्प शूटर्स जो होते हैं और उसके बाद जो है फिर तो चिरागों में रोशनी ना रही और फिर ऐसी अंधाधुंध किस्म की जो है टीयर गैस शेलिंग की गई कि मैं जब था तो मैंने एक रुमाल लिया और उसको जो है गीला करके ऊपर रखा। तो यकीन करें कि ऐसी जलन होती थी, ऐसा जहर आलूद होता था कि सांस लेना मुमकिन ना था, सांस लेना मुमकिन नहीं थी। हमारा कंटेनर, मैं ऊपर भी चढ़ के गया कंटेनर, हमारे कंटेनर की बत्तियां जो है गुल कर दी गई, हमारा जो है वो साउंड सिस्टम को जो है बिल्कुल चोक कर दिया गया, ना हम कम्युनिकेट कर सकते थे, हमारी और हद नज़र तक यानी कारकुन थे हमारे। इतने लोग आए हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस्लामाबाद में इतनी जो है फ़कीदुल मिसाल किस्म का लोगों का जो है एक जब मैं गफ़ीर नहीं देखा आज तक जितना उस दिन था। और ख़ुसूसन कंटेनर के ऊपर से चढ़ के देखने में आपको नज़र आता था कि
इंसान ही इंसान और सर ही सर थे वहाँ, जितने लोग आए हुए थे। आप कितनी इसके बावजूद कि जब मैं पेशावर से निकला हूँ तो उन्होंने बताया कि कटी पहाड़ी पर यहाँ जो है बाकायदा पिच्ड बैटल किस्म की हुई कि वहाँ उन्होंने सारे चारों तरफ जो है कटी पहाड़ी पर उन्होंने बिठाए हुए थे और उन्होंने बाकायदा फायरिंग वहाँ पर भी की और ब्लॉकेड किया हुआ था। और जिस तरह से ब्लॉकेड को हटा के रिमूव करके और इस तरह से आगे बढ़े हैं, पेशावर से KPK के काफ़िले जिस तरह से आए हैं, वो आप सोच नहीं सकते। ऐसे लगता था जैसे आप किसी दुश्मन टेरिटरी में आप अंडर फायर आ गए हैं। तो ये जो कुछ इस्लामाबाद में 26 की रात को हुआ है, ये ऐसे लगता था जैसे कि मोदी की कोई फ़ौज जो है वो कश्मीर पर जैसे चढ़ाई की हुई है, या नेतन्याहू की जो है इसराइल की जो है बर्बरियत जो है वो फ़लस्तीनियों पर आके टूट पड़ी है। तो जो आंसू गैस मारे गए वो उसमें इतना बादल, इतना धुआं इतना था कि इंसान नज़र आना भी नामुमकिन हो गया था। और उसके बाद सीधी जो फायरिंग हुई है, सीधी फायरिंग जिस हुआ है वो वेपन्स भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे उमर अयूब साहब जो है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अमेरिकन मेड वो थी जिसमें 1000 राउंड जो है एक दफ़ा फायर करें तो 300 जो है गोल गोल 300 फायर एमिट होता है, और दूसरा फायर करें 300 और होता है, तीसरा फायर करें, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से गोलियों की बौछार यूं करके गोलियां स्प्रे की गई जा रही थी। तो जाहिर है कि उसमें आप ये तो सोच सकते हैं, आंसू गैस तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप जो है वाटर कैनन की जो है बर्दाश्त वो भी होती हैं, आपकी जो है लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करते हैं आप बाकी ये चीज़ें तो फिस्तायत बर्दाश्त होती है, लेकिन गोलियां जब आपकी सीधी लग रही हों और आगे से आप निहत्ते हों तो फिर सिवाय आपके जान देने के और तो कोई तरीका नहीं होता। और फिर भगदड़ मचती है जिस तरीके से। हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ जो है हमारी वो वहीं छोड़कर लोग, कुछ तो जो मारे गए और कुछ जो है ज़ाहिर है छोड़कर भागे जिस अंदाज से गए। और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो दुनिया सारी ने देखा। मैसेकर था, एक क़यामत खेज़ मंज़र था, करबला का मंज़र था बदकिस्मती से जो हुआ है, और उसको जो है दुनिया सारी ने रिपोर्टिंग की है। और हमारे जो जबिल्लत वाले जो हमने मुल्ज़िम बनाए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नंबर 1 है, जो जैली वज़ीर आज़म हमने लिखा है, फॉर्म 47 की पैदावार। नंबर 2 हमारा मुल्ज़िम जो है वो मोहसिन नकवी है, जो कि आज़ाद अभी तक अपने आप को सेनेटर कहता है, जो इंटीरियर मिनिस्टर है। तीसरा हमारा मुल्ज़िम जो है वो तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और झूठ बोलने के और जो है अफवाहें फैलाने के मास्टर माइंड है। वो भी फॉर्म 47 के, वो भी हमारे डी फैक्टो जैली वज़ीर बने हुए हैं चूँकि अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है। चौथे हमारे जो है मुल्ज़िम जो है वो ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा आसिफ जो ख़ुद जो है डॉक्टर रेहाना डार से हारे हुए हैं, फॉर्म 47 से मैंने बन के वो भी जैली वज़ीर बने हुए हैं, और वो भी रोज़ हमें जो है धमकियाँ दिखाते हैं और वो करते हैं। पांचवा हमारा मुल्ज़िम जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद है, जो कहता था कि आते के तो देखे कोई यहाँ डी चौक पर, हम उनका हशर नशर कर देंगे। और छठा हमारा जो है DIG वो है जो उस बीट का एरिया का है, अली रज़ा जिसका नाम है। और सातवां हमारा जो है वो SSP है जो ऑपरेशन था वहाँ। और आठवां हमारे वो सहूलतकार हैं, वो एआनती हैं, वो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने जो है ये सारा जो है, एक मिनट, बस 2 मिनट देखें जी। ये आपने देखा और दुनिया सारी ने देखा कि किस तरीके से हमारे नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर के ऊपर से जिस तरह से 3 वर्दी वालों ने उसको ठुड्डे मार के जिस तरह नीचे गिराया, फिस्तायत की इंतहा थी। फिर आपने ये भी देखा और सारी दुनिया को दिखाया मीडिया ने, न सिर्फ हमारे लोकल मीडिया ने बल्कि दुनिया जहान के मीडिया ने, कि जब आपने कोशिश की अपना सहाफ़त के अपने जो है फ़राइज़ अंजाम देने के, तो मतीउल्लाह जान की तरह किस तरह से उनको गिरफ़्तार करके झूठे पर्चे उल्टा दर्ज कर दिए गए। और फिर
ہم نے جب یہ کوشش کی کہ ہم اپنی لاشوں کو جو ہے وہاں سے لیں، تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح سے ہسپتالوں پر، چاہے وہ پمز ہاسپٹل تھی، چاہے وہ جو ہے پولی کلینک ہسپتال تھی یا سی ڈی اے کا ہسپتال تھا، اس پر کس طرح سے قبضہ کر کے حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور عملے تک کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ تمام فضائیت کے باوجود ہم نے یہ 1500 صفوں کی جو ہے بالآخر ہم نے جو ہے یہ پٹیشن تیار کر کے ہم نے کل دائر کر دی تھی۔ میجسٹریٹ نے یہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت استغاثہ اس لیے ہم نے کیا عدالت میں براہ راست، تاکہ اپنا آپ کو ہم اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ان شہداء کو بھی جو شہید ہوئے، جو مضروب ہوئے، اور جو سارے پاکستان کی عوام جس کرب اور اذیت میں ہے، ہم یہ دکھائیں کہ ہم ان کے ہم نوا ہیں، ہم ان کے لیے کسی حد تک بھی جو ہے انصاف لینے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اور ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ پولیس ہی جو ہے یہ قتل و غارت گری میں شریک ہے، تو ہمارا پرچہ درج کروانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم 22A-B میں جاتے سیشن میں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ پولیس کو کہتا، اور پولیس سے ظاہر ہے کہ ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم اگر ریٹیں کرتے تو بھی ریٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ پھر پولیس کو کہتے کہ جی آپ اس پہ کارروائی کریں۔ اس لیے ہم نے جو آلٹرنیٹ ریمیڈی جو کہ زیادہ ہماری نظر میں مؤثر ہے اور سنجیدگی کا مظہر کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک پرائیویٹ استغاثے کے طور پر ہم نے دائر کیا ہے۔ ہماری یہ پارٹی کے چیئرمین جو ہے گوہر، بیرسٹر گوہر اس کے مستغیث ہیں، مدعی ہیں، اور ہمارے جو ہے یہی ملزم جو میں نے آپ کو گن کے سنائے ہیں، اس میں دفعات جو ہیں وہ 302 سے لے کر، اور پھر جو ہماری انہوں نے گاڑیوں کو جس طرح سے سمیش کیا، یہ گلو بٹوں کے سٹائل پر ہی انہوں نے سمیش کیا، اور اس میں سے جو کچھ ڈاکے اور چوریاں کی۔ پھر ہمارے کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی، وہ 436 مسچف میں آتا ہے، ڈکیتی میں آتا ہے، وہ بھی ہم نے دفعے لگائے ہیں۔ 324 جس میں ارادہ قتل سے جو ہے مضروب کرنا، وہ بھی دفعے لگائے ہیں۔ اس میں پھر ہمارا جو ہے ثبوت کو تلف کرنا، چاہے وہ ناشوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیگر ہو۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے جو ہے وہ لیاقت باغ کے باہر رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل میں کرائم سین سارا ہولڈ آف کر دیا تھا، سب کچھ صاف کر دیا، تاکہ وہ کیسنگز جو آپ کے خول ہیں اور جو آپ کا خون ہے، یا جو بھی آپ کی گاڑیاں آج تک سینکڑوں کی تعداد میں وہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ براڈ لائٹ ڈکیتی ہے یہ، یعنی سریعاً کہ ہماری آج تک، اور وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہی گاڑیاں انہی کی ہوں، اور اسی طرح جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 26 کی رات کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہو، یا ان کو فضائیت کی قوتیں جو ہے اٹھا کر لے گئی ہیں، جس طرح انہوں نے ایک پورے ملک کو جو ہے اسی طرح مسنگ پرسنز کا جو ہے ایک آماج گاہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہم نے جو ہے اس میں احاطہ کیا ہے۔ یہ کل لگا تھا میجسٹریٹ کے سامنے، میجسٹریٹ جو سینئر سول جج ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے چونکہ یہ قابل سماعت سیشن عدالت تھا، تو انہوں نے قانون کے مطابق 191 کے تحت جو ہے انہوں نے سیشن جج کو بھیجا۔ آج یہ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کے پاس یہ لگا ہوا تھا۔ آج چنانچہ انہوں نے 23 کی تاریخ 23 نومبر اسی مہینے کی دی ہے، پریلیمنری جو ہے اس کی بحث کے لیے، ابتدائی بحث کے لیے دی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو جو ہے تن من دھن سے اس کی پیروی کریں گے، اور ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان کو وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان ملزمان کے نکالے جائیں فی الفور، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے سہولت کار کون تھے۔ یہ تو کسی اور پر ڈالتے ہیں نا کہ ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جو ہے بہت معاونت کی ہے، تو ہم کہتے ہیں بتائیں نا کہ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر کی ہے یا کسی اور سے یہ واردات کروائی ہے تو یہ آپ کا کام ہے، آپ بتائیں۔ آپ تو سامنے آ کر جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ہم نے ساتھ لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا شوٹ ایٹ سائٹ کے ہم نے آرڈر دے دیے۔ شوٹ ایٹ سائٹ یعنی گولی، آپ دیکھتے ہی گولی مارو کسی کو۔ یہ
شوٹ ایٹ سائٹ کا جو ہے یہ صرف اینمی دشمن جو اگر کوئی یلغار مارے دشمن کی فوج ہو تو اس کو شوٹ ایٹ سائٹ کا کہا جاتا ہے. اپنے نہتے لوگوں پر شوٹ ایٹ سائٹ یہ زندگی میں بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور دنیا میں یہ مذاق کہیں بھی آج تک روا نہیں کیا گیا ہے. سو اس طریقے سے گولی کیوں ماری ہے انہوں نے یہ آ کے بتائیں گے. گولی یہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں کہ گولی ہم نے نہیں ماری ہے یا گولی کوئی چلی نہیں ہے مرا نہیں ہے. کہتے تھے نام دو, ہم نے نام بھی دے دیے ہیں. کہتے تھے بتاؤ ان کی ولدیت, ہم نے وہ بھی دے دیا ہے. ان کی سارے تدفین کی جگہ بھی بتا دی ہیں سارا. یہ 1500 صفحوں پر محیط جو ہے اس میں 1100 صفحے وہ ہیں جو پکٹوریل ہم نے جو ہے شامل کیے ہیں. صرف اپنے ملک سے نہیں ہے, بین الاقوامی جو ہے وہ مستند ایجنسیز کے وہ بھی اس میں ہم نے شامل کیے ہیں. اور اس لیے ان میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. کوئی کنکر اوپر سے ابابیل نے نہیں مارے. یہ گولیاں آپ کی سرکار نے ماری ہیں. آپ جواب دے ہیں پاکستان کے عوام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. آپ جواب دیں گے یہ پاکستان کو. یہ خون ناحق کبھی رائے گا نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھٹو کو جس نے پھانسی لگوائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جو ہے وہ عبرت کا نشان اسے بنایا تھا. اور جس جج نے کیا تھا اس جج کو بھی ایسی مکھیوں نے کاٹا تھا کہ اس کا ناقابل شناخت تھا اس کا جسد خاکی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہے ہی ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ہم عدالتی نظام کو بھی اسی لیے ہم پرکھ رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں عدلیہ سے کہ وہ بھی جو ہے عوام کو انصاف فراہم کرے گی, قانون اور آئین کے مطابق انہیں قرار واقع سخت سے سخت سزا دے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسا طال آزما جو ہے پاکستان کے عوام پر تشدد اور قتل و غارت گری نہ کرے. بہت مہربانی, اب آپ سوال پوچھیے گا. سر یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے لاشوں کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے صاحب کی جو قائدین وہ ابھی تک کوئی فکر نہیں دے پائے, کیونکہ آپ نے بات کی 200 مجاہد کی, لیکن جیسے دوست صاحب نے بات کی 1300 لوگوں کی, پھر کس کے اوپر لوگ اعتماد کریں کہ کون صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتنی لاشیں ہیں یا کتنے لوگ انہوں نے مارے ہیں یہ بات تو ساری اس میں آئے گی, لیکن ہم نے جو مستند جو ہمارے پاس لاشوں کے موجود ہیں اور جو قبر موجود ہیں ہم نے وہ ان کا ذکر کر دیا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح سے سپرے کرتے ہو, ہزاروں کی تعداد میں گولیاں سپرے کرتے ہو, تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں جمع غفیر ہوگا وہاں کتنی لاشیں گریں گی. اور جہاں تک تعلق ہے یہ ماننے کو تو ظاہر ہے وہ تو ایک ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ہم نے کم از کم جو نام دیے ہیں, ولدیتیں دی ہیں, قومیتیں دی ہیں, سکونت دی ہیں, قبریں دی ہیں, وہ کیا آسمان سے گر کر مر گئے ہیں؟ سو اس لیے یہ تو تصدیق کریں گے, یہ عدالت اس کا کرے گی. سینکڑوں میں ہوا ہے, ہزاروں یا یہ سینکڑوں سے کم میں ہوا ہے, یہ عدالت ہے. لیکن ایک قتل بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے جو گولیاں ماری ہیں. اس لیے کریڈیبلٹی ہماری مت پوچھیے گا, یہ کریڈیبلٹی ان سے پوچھیں کہ گولی چلائی کیوں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو کل آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل میں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی عزیز اس وقت فوجی عدالت کا سامنا کر رہے ہیں, ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ مشروط فیصلہ آیا ہے کہ آپ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں آئینی بینچ کا, ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں. اور دوسرا مختصر کمنٹ کہ کل جو بشرا بی بی اور بانی چیئرمین پہ پرچہ ہوا ہے 4 رینجرز کی شہادت کا, ان پہ قتل کا پرچہ بشرا بی بی اور 4 بانی چیئرمین کے الزام پہ دیا گیا, ان دونوں پہ کمنٹ کریں. دیکھیں پہلی بات تو میں اس کیس میں وکیل ہوں جو آپ نے ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں کوئی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دی کہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں مشروط یا کسی قسم کا ٹرائل. اس میں صرف یہ ہوا کہ پہلے جب ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بے گناہ ہیں آپ کی نظر میں ان کو تو چھوڑ دیں کم از کم, اگر آپ نے ٹرائل کر لیا ہے تو. چونکہ پہلے دن جب جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ اجازت دی تھی کہ جو بے گناہ ہیں ان کو تو چھوڑیں. 20 لوگوں کو چھوڑا گیا, 85 باقی رہ گئے. ٹھیک ہے, اب 85 میں سے یہاں یہی ہوا, ہم نے کہا جی جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں 1.5 سال سے اوپر ہو چکا ہے, آپ نے انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ 3 سال میکسیمم سزا ہے, تو اگر ان کو جو ہے سزائیں ان کی پوری ہو گئی ہیں مافیوں کے ساتھ, ان کو تو کم از کم چھوڑیں جب تک آپ یہ جو ہے ٹرائل کرتے رہیں گے, چلیں یہ آپ تعین کریں گے.
سو ابھی یہ جو مشروط اجازت دی گئی ہے یہ اس نیت سے دی گئی ہے. ایک اور دوسری بات یہ تھی، ہمیں یہ تھا کہ جناب یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو فوج کی تحویل میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ فوج کی تحویل میں نہ تو کوئی ملاقات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو کھانا دے سکتا ہے. ان کی کس کیفیت میں ان کو جو ہے لے کے آتے ہیں، جس طرح ہم کوئی بات بھی نہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. خدا را ان کو جیل بھیجیے گا اگر ان کی جو کوئی سزا جزا ہے یا انڈر ٹرائل پریزنر کے طور پر ہے تو ان کو جیل بھیجیں. جو ایک دن دو دن پہلے میری خبر بھی لگی کہ کھوسا صاحب کی یہ استدعا کو انہوں نے نامنظور کیا، حالانکہ وہ نامنظور نہیں کیا گیا تھا، موخر کیا گیا تھا. جو آپ جس مشروط کی بات کر رہے ہیں وہ مشروط اتنا ہی ہے کہ جناب جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں معافیوں سمیت، ان کا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کی فیصلہ سنائیں، اور جن کا آپ اگر سزا بھی دی ہے تو بھی ان کو جیل میں شفٹ کریں، آرڈنری جیلوں میں شفٹ کریں. اس کا ہم تعین کریں گے کہ کیا ملٹری کورٹ کو سویلینز کا ٹرائل کا اختیار ہے یا نہیں ہے. سو اس لیے کوئی ایسی اجازت سپریم کورٹ نے ایون ٹیمپرری نہیں دی ہے، نہ آبزرویشن دی ہے کہ آپ جو ہے سزا آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ آپ ذہن سے نکال دیں، کوئی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، نہ وہ اجازت دے سکتے تھے اس موقع پر، کیونکہ ورنہ تو پھر آپ کی پٹیشن ہی منظور ہو، اپیل ہی منظور ہو جاتی ہے. سو اس لیے وہ تابع ہے اس عذر کے کہ جو ہے حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کر سکتی ہے یا نہیں. چونکہ 5 ججز سپریم کورٹ کے کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں ٹرائل. سو اس کا جو ہے اب 7 جج صاحبان اپیل میں بیٹھے ہیں. اس اپیل میں جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں کرتے وہ فیصلے کو، تب تک یہ جو ہے کہنا کہ ان کو کوئی اجازت مل گئی ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ملی ہے. آپ کی دوسری بات جو تھی کہ جی بشرا بی بی اور محترم عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان پر پرچے قتل کے رینجرز کے یا ان کے درج کیے. ارے بھائی کو خدا کا خوف کرو. نہ تو عمران خان تو جیل میں تھا، اس پہ کس چیز کا پرچہ کر رہے ہو؟ اور بشرا بی بی وہ عورت وہ کنٹینر میں یا وہ گاڑی میں جس طریقے سے آپ نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے، جس طریقے سے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے گاڑی کے آپ نے ٹائر برسٹ کیے ہیں اور وہ رم پر گاڑی چلتی رہی ہے، جس طریقے سے اس بہادر شخص نے علی اپنا گنڈاپور نے، علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی عمران خان کی بیوی کو جس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی قائد کی بیوی کو جس طریقے سے ان فضائی قوتوں سے بچایا ہے، اس کو تو سلام ہونا چاہیے. اس پر قتل کا کیس کیسے ہو گیا؟ اور بائی دا وے رینجرز تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں کے اپنی گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں. ہمارے اوپر قتل کا مقدمہ کرنا ہی یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے، ہمارے اس کیس کو کمزور کرنا. دیکھیں ایک بات میں بڑا کلیئر کر دوں، پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 1 پیج 1 پیراگراف 98 سے 102، یہ اصغر خان کے کیس کا ذرا پڑھ لیں کہ سپریم کورٹ کی اس وقت کی سپریم کورٹ نے افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس کی سربراہی نے کیا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ فوج کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے سویلینز کے معاملات میں دخل دیں یا سیاست میں دخل دیں. انہوں نے اس میں لکھا کہ مہران بینک سے جو پیسے لیے گئے ہیں اور بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، یہ جو ہے اس کے اور آئی جے آئی بنائی گئی، یہ مداخلت ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. نواز شریف کو 75 لاکھ روپیہ دیا گیا اور باقی بھی انہوں نے کہا سب کے خلاف کارروائی کی جائے، یعنی جنرل اسلم بیگ کے خلاف بھی اس وقت کے آرمی چیف، جنرل دورانی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور سہولت کار جس میں نواز شریف وغیرہ آتے ہیں. آج تک 2013 کا فیصلہ ہے، اس پر تو عملداری کی نہیں ہے، کاش کر لیتے. جو آپ کی یہ بات ہے کہ فیض حمید، ہم تو کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق 9 مئی سے نہیں ہے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں یا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لیں جو اس کا جو ہے تعین کر لے، 9 مئی کا بھی کرے اور 26 نومبر کا بھی کرے.
اور 9 فروری کا بھی کرے کہ فارم 47 کس نے بنائے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح احتساب خود احتسابی کر رہے ہیں تو یہ ساروں کا کریں. ہمیں ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو کہتے تھے, ہمارے تو موقف کی تائید ہو گئی کہ یہ 9 مئی ہم نے نہیں کروایا, یہ آرکیسٹرڈ تھا. اگر آپ کے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کروا رہے ہیں یا سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کروا رہے ہیں اور آپ کے آرمی چیف باجوہ صاحب کو بھی پکڑیں, پھر کیوں یہ دخل دیتے ہیں سیاست میں؟ تو پھر یہ اگر راستہ کھول دیتے ہیں تو اس گڑھے میں کل کو آپ خود گریں گے. فارم 47 کس نے بنایا؟ یہ ہائیبریڈ حکومت کس نے؟ جعلی حکومت. 17 سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. 180 سیٹیں جیتنے والا اڈیالہ جیل میں پڑا ہے. یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ اور 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی گئی ہے, کیا کسی کے سامنے پنہا ہے کہ جو ہے وہ اختر مینگل بیچارہ اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ جو ہے اس کو نکال دیا لابی سے, سینٹ کی لابی سے, اور پھر جو ہے ویل چیئر پر لے کر آئے. ہمارے 5 لوگوں کو جو لالچ دی, جو کچھ انہوں نے کیا, ہمارے ان کو نیشنل اسمبلی میں لا کے ووٹ پورے کیے. تو اس طرح سے آپ نے مانگے تانگے یا جبر, زور اور زر کی بنیاد پر جو آپ نے کیا ہے, تو ہم ویلکم کرتے ہیں. سبھی کا احتساب کریں, روتھلیس کریں, اکراس دا بورڈ کریں, لیکن اس میں عمران خان کا نہ کوئی تعلق ہے, نہ اس کا ٹرائل ہوگا, نہ یہ کر سکتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی نہیں ہے, دوسری جانب آپ حکومت کے سامنے شرائط بھی رکھ رہے ہیں, تو اب اگر آپ مذاکرات کریں گے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, وہ حکومت سے ہوں گے, عدلیہ سے ہوں گے, یا اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے تو کہا ہے ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اب یہ بھی دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم عظیم تر قومی مفاد میں کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے مطالبات وہی ہیں. ہم عوام کو کسی قیمت میں ان کو قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. عوام کا یہ پاکستان ہے, ریاست عوام ہے آرٹیکل 7 میں, وفاداری عوام کے ساتھ واجب اور لازم ہے. یہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ ملازم ہے عوام کا, اس لیے عوام کو حق حکمرانی ہم دلا کے رہیں گے, بھلے ہمیں جتنی مرضی جو ہے مشقتیں اور مشکلیں جو ہے جھیلنا پڑے. نہ ہم ایسا کوئی ڈیل کریں گے, نہ ہم ملک چھوڑ کر جائیں گے. ہم عوام کو ان کے آئینی حقوق دلا کر رہیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو سر, تھینک یو. چائے کا ارینجمنٹ ہے. چائے ہے جی, اندر چائے ہے.